अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आसिम फैज़ी। इससे पहले भी मैंने इसकी पॉडकास्ट की एक किस्त की थी और उसमें मैंने एक ही वक़्त में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात की थी। उसकी वजह खाली ये थी कि मैं बताना चाहता था कि मैं किसी एक मौज़ू पे नहीं, मेरे असल मौज़ूआत बहुत अलग हैं। आज की पॉडकास्ट में मैं पाकिस्तान, इस्लाम और उसमें हमारा कैरेक्टर, हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, हमें कैसे सोचना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि जो मेरे ख़यालात हैं वो आपके भी, लेकिन आपको भी चाहिए कि जिस वक़्त मुल्की हालात यकीनन एक अजीब गूंगू हालत में है, तो आपको सोचना और बोलना चाहिए, अपने आसपास बोलना चाहिए। एनीवे, मैं मौजू की जानिब आता हूँ और जबकि ये मेरा सबसे पसंदीदा सियासत मेरा सबसे पसंदीदा मौजू नहीं है, चाहे मैं बहुत सियासत के मुतालिक सुनता हूँ, देखता हूँ, ज़ाती हैसियत में दिलचस्पी लेता हूँ, लेकिन पॉडकास्टिंग या सोशल मीडिया पे मैं इस पे नहीं बोलना चाहता। एक फैसला कुन चीज़ ये है कि सबसे पहले मैं मुसलमान, तो कोशिश होगी हमेशा हमेशा कि मैं जो कुछ बोलूँ वो कहीं पे भी इस्लाम से मुतसादिम ना हो। मुसलमान होने के बाद मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी होने के बाद मैं एक आम सा आप जैसा इंसान हूँ, जिसकी कुछ हकूक़ है इस मुल्क पे भी, मज़हब पे भी। उन हकूक़ के मुतालिक बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि जब मैंने अपने हल्का अहबाब या अच्छे आलिमों के सामने एक ज़माने में हकूक़ पे बात की थी, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी। उन्होंने मुझे समझाया था कि हकूक़ पे बोलने वाले, सोचने वाले लोग जो होते हैं या अमल करने वाले, अपने हकूक़ के लिए लड़ने वाले लोग शायद बहुत बुनियादी गलती करते हैं। किसी इंसान को हकूक़ हासिल नहीं होंगे, ना उसका हक है, हक भी नहीं है। जो लोग हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका हक नहीं है। हकूक़ की लड़ाई जब उनका हक नहीं है तो किसका हक है? हकूक़ की लड़ाई लड़ने का हक खाली उसका है जिसने अपने फ़राइज़, अपनी ड्यूटी अदा की है, उसको तो ज़ेब देता है। लेकिन जिसने अपनी ड्यूटी नहीं दी, इनकम टैक्स दिया नहीं, खा गया, सड़कें टूटी हुई हैं, इस किस्म की बातें शायद हो सकता है आपको इत्तफाक हो, मुझे इत्तफाक नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में मुझे समझाइए, मुझे बताइए। मैं एक बिल्कुल लेमैन जिसको कुछ भी नहीं पता, बस एक ख़यालात हैं जो ज़हन में उठते हैं और आपके सामने बयान किए हैं। मैं सोचने लगा कि ये पाकिस्तान जो माशाल्लाह से अल्लाह का तोहफ़ा है, 27वीं शब का तोहफ़ा है, जिससे कोई शख्स डिनाई नहीं कर सकता। इसका बनना बज़ात खुद एक मुअज्ज़ा है और अल्लाह ताला ने दुनिया की बेस्ट पॉइंट ऐसा क्यों हुआ कि कलमे के नाम पे 2 स्टेट बनी, एक पाकिस्तान, एक मज़हब के नाम पे इज़राइल। एक हमसे आगे निकल गया, तो क्या मैं ये कहूँ कि यहूदी सच्चे और ठीक है? शायद ऐसा नहीं है। हमसे बहुत कोताहियाँ हो गई हैं। सबसे बड़ी कोताही तो ये है कि मुशाहिदा, तजिया हमारी ज़िंदगी से निकल गया। मैं आप सबको दावत देता हूँ कि तजिया भी कीजिए, मुशाहिदा भी कीजिए, न्यूट्रल होना सीखें।
کیونکہ میں یہ کہوں کہ پاکستان میں کسی مذہبی جماعت کو، میں ویسے عام حالات میں کسی مذہبی جماعت کو پسند نہیں کرتا. میں نے زندگی میں جب ووٹ دیا تو میں نے ایک ہی جملہ کہا کہ وہ سب سے چھوٹا بدمعاش ہے، بس اس کو ووٹ دے دو، نہیں تو سبھی بدمعاش ہیں. میں نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا. میں ذہنی جھکاؤ جماعت اسلامی کی ہے، لیکن اب میں جماعت کو بھی ووٹ نہیں دوں گا، شاید جماعت اسلامی ہی کو دوں گا، لیکن اس جملے کے ساتھ کہ جماعت اسلامی جس نے اپنے بانی مولانا ابو العلا مودودی کو بھی اپنے سے فاصلے کے کیا. خیر دیکھیے، میں علمی بحثی اس میں نہیں چاہتا، اور میں آپ کو بہت مختصر اپنی سوچ بتانا چاہتا ہوں. میں نے کیا دیکھا؟ میں نے ایک بہت قدیم ایک ڈرامہ ہوتا تھا جو لوگ ریڈیو کسی زمانے میں سنتے تھے، ان سب کے علم میں ہوگا، دیکھتا چلا گیا. میں نے اپنے پوڈ کاسٹ کا نام بھی یہی رکھا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں. لیکن دیکھتے میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کیا دیکھا، ہم نے اس میں اپنا پارٹ ادا کیا یا نہیں کیا. سوائے تنقید کے ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ میں بھی تنقیدی، میں اس وقت تنقید کر رہا ہوں ان پاکستانیوں سے جو اس وقت آج، ماضی میں یا کبھی بھی غلط سوچتے ہیں یا سوچتے ہی نہیں. میں نے سوچا، میں کافی ٹائم سے، ابھی پچھلے دنوں بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بہت بڑا آپریشن ہوا. کچے کے ڈاکوؤں نے کس انداز سے 20 ہمارے بہادر سپاہیوں کو جس طرح شہید کیا. یہ پولیس کے بغض میں جا کے ان کے خلاف مت سوچیں. وہ ماؤں کے بیٹے ہیں، وہ کسی کے باپ ہیں، کسی کے بھائی ہیں. ہماری لا تعلقی، ہماری ناپسندیدگی، ہماری نفرتیں کسی کام نہیں آئیں گی. ہم نے آپ بھی کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی مت بھولیں، میں نے نواز شریف، میں نے چاہے مسلم لیگ نون ہو، پی ٹی آئی ہو، فضل الرحمان ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا بے انتہا دوسری جماعتیں ہوں، میں نے ان میں سے کسی کا جواب نہیں دینا. میں نے تو اللہ کو اپنا جواب دینا ہے. آپ نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، تو تھوڑا آپ بھی سوچیے. میں سوچتا گیا کہ پاکستان میں کچے کے ڈاکوؤں نے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ پتھاوے دار جو سندھ میں ہوتے تھے یا پنجاب کی سائڈ پہ بھی تھے، یہی بعد میں کچے کے ڈاکو بنا دیے گئے. بنے نہیں، بنا دیے گئے. پہلے یہ وڈیروں کی اوتاق میں بیٹھتے تھے. پنجاب سائڈ پہ بھی، جو میں نہیں جانتا کیا لفظ ہے، اوتاق ہے یا ان کے ابھی ڈیرا کہلاتا ہے، وہاں پہ بیٹھتے تھے. یہ کچے کے ڈاکو، یہ اس وقت یہ کچے کے ڈاکو نہیں تھے. انہوں نے ماشاءاللہ سے ترقی کی، اور یہ اب کچے کے ڈاکو ہیں. ایک بڑی زمین ان کے قبضے میں. مجھے بہت ملال تھا جب 20 سپاہی شہید ہوئے، بہت ملال تھا، اس لیے کہ کون ہے شخص جو دوسرے کا گلا یہاں پہ نہیں کاٹ رہا. پولیس کو ملامت مت کیجیے. جان دینے والے اگر آپ ہیں تو جان دینا آسان نہیں ہے. جو ہمارے جتنی بھی ایسی فورسز ہیں، ڈیفنس ہے، انتظامیہ ہے، جنہوں نے جانیں دی ہیں، ان کو سلام ہے. ان کے اعمال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میں بہت خلاف تھا. اچانک
ایک دن جاگا تو مجھے اپنے آپ پہ بہت ہنسی آئی. ہاں، آپ کو نہیں آئے گی، آئے گی. چند وہ لوگ جو مجھ جیسے خیالات والے لوگ ہیں ان کو ہنسی آئے گی کہ اب ملک میں کچے کے ڈاکو کبھی ہیڈ لائن نہیں بنیں گے. اس لیے نہیں بنیں گے کہ اب اس ملک میں پکے کے ڈاکو آ گئے. کبھی آپ نے پکے کے ڈاکوؤں کے لیے سوچا؟ آپ جانتے ہیں نا پکے کے ڈاکو کون ہیں؟ جو گھوم پھر کے حاکم بنتے ہیں، جو آج ایک اسٹیج پہ ایک بات کہتے ہیں اور کل پلٹ جاتے ہیں، جو ملکی مفاد میں عہدے قبول کر لیتے ہیں، جو کبھی کیا تو کبھی کیا ہوتے ہیں. میں نظام سیاست بھی، نظام حکومت کے لیے ڈیموکریسی بھی لازمی ہے، یا کوئی بھی نظام ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں ایک سیاسی جماعت ہے اور یہ چلنا چاہیے. اس میں غلطیاں آئیں گی اور وقت گزرنے کے ساتھ، جس کو آپ وقت کہتے ہیں وہ چند سال نہیں ہوتے ہیں، 50 سال لگ جاتے ہیں. اس قوم نے بہت جدوجہد کی ہے. وہ ملک جو ایک پن سوئی تک نہیں بناتا تھا، آج دنیا کے خطرناک میزائل، جہاز JF-100 ٹائپ کے بناتا ہے. ہم نے کامیابیوں پہ نگاہ نہیں ڈالی، خالی تنقید پہ نگاہ ڈالی. آپ کو میں بہت مکس بولتا ہوا دکھائی دوں گا. اس لیے مکس بولتا ہوا دکھائی دوں گا کہ ہماری زندگی مکس ہے. ہم کبھی کچے کے ڈاکوؤں میں اس لیے الجھا دیے گئے کہ ہم پکے کے ڈاکوؤں پہ نگاہ نہ ڈالیں. اب پکے کے ڈاکو کون ہے؟ میں نہ بھی کہوں تو اس ملک کے 25 کروڑ عوام سمجھ چکے ہیں کہ میں نے پکے کا ڈاکو کس کو کہا ہے. پکے کے ڈاکو وہ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، حکومتی عہدوں پہ ہیں، سیاست میں ہیں. یہ پکے کے ڈاکو، یہ بڑے تیز ہیں. یہ ہم پہ جب جوتی مارتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے تم پہ احسان کیا ہے. ہم بھی پاگل وہی، ہم بھی اس پیر کے ماننے والے بن چکے ہیں کہ ہم ایسی اندھی تقلید میں چلے گئے ہیں کہ جہاں پہ ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہمارے پیر صاحب کتنے واہیات ہیں، پیر صاحب کتنے گھٹیا ہیں، اور ہم ان کے مقلد بن جاتے ہیں. دیکھیے، یہ تقلید کسی کو بھی ہمیں جنت، اسلام اور پاکستان کا استحکام اس سے بہت فاصلے پہ کر دے گی. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو یہ بات سمجھانا چاہوں، آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے، کسی بھی سیاسی جماعت سے، آپ کسی بھی عقیدے کے، لیکن اتنے جذباتی مت ہو جائیے کہ ان کے پیچھے اپنے فیملیز، صرف مذہب، تمام چیزوں کو آپ پیچھے چھوڑ دیں. یہ پکے کے ڈاکو بنائے کس نے؟ یہ پکے کے ڈاکو آپ نے اور میں نے بنائے. میں کیونکہ پہلے بھی پچھلے پوڈ کاسٹ میں نے بتایا تھا کہ میری زندگی کا جو ایک حصہ میٹرک تک عزیز آباد، جہاں الطاف حسین تھے، اور ان سب لوگوں مطلب وہیں پہ عزیز آباد میں ہی گیا. تمام زندگی ہنگامے دیکھے، کبھی کیا دیکھا، کبھی کیا دیکھا. کیوں دیکھا؟ اس لیے دیکھا، الطاف حسین ہو یا کوئی دوسرا آدمی، میں کسی کا حامی نہیں اور میں کسی کا مخالف بھی نہیں. اتنی شدت سے میں نے شدت دیکھی ہے، میں شدت کا انجام جانتا ہوں. نسلیں تباہ ہوئی ہیں. وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی نہیں مانتے، ان پولیٹیشین کے پیچھے جاتے ہیں. ان کو یہ بنایا کس نے؟ یہ کسی نے نہیں بنایا. آپ جھوٹ مت بولیے، یہ آپ نے بنایا. اپنے قائدین کو اندھا مت چلنے دیجئے. اپنے محکموں کو، چاہے وہ فوجی ہوں یا عدالت ہو،
ان کو اس طرح اندھا مت چلنے دیجیے. اور کون چلنے دیتا ہے؟ ان کو ہم چلاتے ہیں، ہم ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم اندھی تقلید کریں گے تو ہم ویسے، جب میں کسی کا بھی سپورٹر ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جماعت اسلامی کا سپورٹر ہوں. لیکن جب میں نے محسوس کیا کہ جماعت اسلامی نے ابو لالا مودودی صاحب کی کتابوں کو پیک کیا، اس کا مطلب یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ میں ابو لالا مودودی نہیں، میں سب سے متاثر ہوں. میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے، مولانا مفتی طارق جمیل ہو گئے، مولانا مفتی مسعود ہو گئے، ان سب کی عزت کر رہا ہوں. آپ کو ایک بات بول دوں کہ میں ان کی عزت اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ واقعی اتنے قابل عزت ہیں. میں عزت ان کی اس لیے کرنے پر مجبور ہوں کہ یہ معاشرہ اس ٹائپ کا بن چکا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی شیلٹر میں جانا ہے. یہ جو قومی مفاد کے نام پہ عہدے قبول کر لیتے ہیں، یہ قومی مفاد کے نام پہ پتہ نہیں اپنے اصولوں کو توڑ دیتے ہیں. ہم کیوں نہیں پوچھتے اپنے قائدین سے کیوں ہم سے جھوٹ بولا؟ ایک دفعہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ماننے والوں نے بغاوت کیجئے تو اپنی جماعت کے خلاف. یہ بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹنے والے. میں مولویوں کے خلاف نہیں ہوں، میں مولویوں کے خلاف اس لیے نہیں ہوں کہ بھائی میں اپنے باپ کا غسل نہیں دے سکتا، نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، تو میں تو پابند ہوں ان کو تعظیم دینے پہ. میں ان کو تعظیم نہیں دوں گا تو یہ سب تو اپنی کمزوری کو میں ان پہ نہیں ڈالوں. میں چاہتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ دوستو، سب سے پہلے مسلمان، اس کے بعد پاکستان، پھر کسی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق. آپ سے سب سے اپیل ہے کہ اتنے جذباتی مت ہوں. ان میں نہ دنیا میں کوئی آپ کے کام آئے گا، نہ آخرت میں کام آئے گا. ان سیاست دانوں سے اقتدار چھین لیا جائے تو ان کی حالت پاگلوں جیسی ہو جاتی ہے. یہ ملک کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. یہ میں بغیر شناخت کے بول رہا ہوں، سب شامل ہیں. جو یہ کہے کہ وہ شامل نہیں ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ کیوں ہے اتنی طاقت میں؟ اس لیے ہے کہ اس کے ماننے والے اس کو بہت زیادہ دیوتا بنا دیتے ہیں. جب دیوتا بن جاتا ہے تو دیوتا تو جو بھی حکم دے. پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے، آپ آج سے کوئی 9-10 سال پہلے پنجاب کے کسی چھوٹے علاقے میں ایک پیر صاحب نے 20 لوگوں کو قتل کیا تھا کہ ان کو دوبارہ زندہ کریں گے. اور باپ بیٹا اور ماں ایک جگہ ڈانس اندھا ہے، سوچتے ہی نہیں ہے. آپ بھی نہیں سوچتے، میں بھی نہیں سوچتا. ہمیں سوچنا چاہیے. کسی کی حمایت مت کیجیے. ہاں، مذہب کی اندھی تقلید کیجیے، وطن سے اندھی محبت کیجیے. سب سے پہلے مذہب ہے، چاہے کسی بھی. میں ویسے ذاتی حیثیت میں سوائے مسلمان کے کچھ بھی نہیں ہوں. مجھے اہل تشیع، اہل حدیث، دعوت اسلامی، اہل سنت، میں کسی کی بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہوں. میں ان کے عالموں کو، جو کہ اکثریت میں عالم نہیں ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ میں دارالعلوم میں مفتی تقی عثمانی صاحب، میں بہت عزت سے کہنا چاہتا ہوں. میں ان کی ذات کے لیے نہیں بول رہا، لیکن وہ ایک عہدے پہ ہے. میں طارق مسعود کو یا کسی بھی عالم دین کو کہنا چاہتا ہوں، کبھی بھوک میں آ کے، کبھی تکلیف میں آ کے، کبھی بچوں کی تکلیف میں آ کے، کبھی ماں باپ کی تکلیف میں آ کے، کبھی تھانے میں بیجا بند ہو جانے کی تکلیف میں آ کے، کبھی زندگی گزاری ہو آپ نے، اور پھر آپ اسلام پھیلائیے. پھر آپ بتائیے مجھے کہ تہجد میں کیا پڑھنا ہے. آپ مجھے بتائیے گا کہ کون سا وظیفہ کس لیے ہوتا ہے، تو مجھے سمجھ آئے.
آپ خالی پیٹ کو یہ آپ وہ لمبا واقعہ ہوگا کہ علامہ اقبال نے کسی نے اپنے پیر کو پیسے دیے تو واپس دلائے تھے. یہاں مولانا وہ ہیں جو نہیں جانتے بھوک کیا ہے. یہاں سیاستدان وہ ہیں جو نہیں جانتے وطن کیا ہے، مذہب کیا ہے. یہاں سب سودے باز بیٹھے. اچھا اب سودے باز بیٹھے ہیں تو کیا ان کو دھکا دے دیں؟ جی نہیں، ان کو دھکا مت دیجیے. ان پہ ہلکی ہلکی سب جو جس کو فالو کر رہا ہے. ہم مسلمانوں کی ٹریجڈی میں نے یہی بات بتائی تھی. اسلام سب سے اچھا مذہب ہے. اسلام دعوت دیتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کیجیے، اور مسلمان دعوت دیتا ہے کہ میں سب کو، آپ جھانکیے اپنے آپ میں، میں جھانکوں اپنے آپ میں، تو یقین مانیے کہ ہمیں دوسرے کی اصلاح کی ہے. او دیکھو فلاں نے فلاں گناہ کیا، بخشا نہیں جائے گا. او بھائی اپنی بخشش کی سوچو، کیوں کسی کی بخشش کے متعلق اتنی ٹینشن میں ہو. ایسے ہی جس سیاسی جماعت میں ہو، دوسری سیاسی جماعت کی مخالفت بعد میں کیجیے. آپ نے پاکستانی بننا ہے تو اپنے قائدین کو لگام دینی ہوگی. ایک دم نہیں ہٹایا نہیں جا سکتا. دیکھیں یہ نیچر کا پروسیس بہت سلو ہوتا ہے. کبھی کبھی صدیوں نہیں تو 50-60 سال نہیں تو 10-20 سال چلتا ہے. میں آپ لوگوں سے التماس کروں گا، ویسے میں چھوٹے پوڈ کاسٹ چاہوں گا کہ آپ بات کو تمام سنیں اور میری اصلاح کیجیے. اور جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، میں کلام پاک پہ حلفیہ کہتا ہوں کہ میں سوائے اسلام، پاکستان اور اس کے بعد اپنا آپ، میں بس ان سے مخلص، اپنے بچے مطلب اپنی فیملی، ان سے مخلص بنے، اپنے بہن بھائی سے مخلص بنے. میں کسی کے کچھ واقعات بولوں گا تو ہمارے یہاں مصیبت بھی تو یہ ہے کہ کسی کی غلطی بتاؤ تو بس وہ دشمن ڈکلیئر ہو جاتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ دوستو یہ عادت ڈالو. الطاف حسین کے مطالبات میں غلطی نہیں تھی. مجھے بھی پتا ہے کہ یہاں کراچی کے کوٹے پہ کون پنجاب اور سندھ سے کس طرح لوگ آ کے آہستہ آہستہ ہوا، وہ دھکیل دیا گیا یا چلا گیا. یہ مطلب نیچر کا پروسیس ہے. کاش میں الطاف کا بھی حامی نہیں ہوں، میں بہت مخالف ہوں. میں عصبیت پہ یقین ہی نہیں رکھتا. جس نے عصبیت میں جان دی وہ ہم میں سے نہیں. حدیثوں کا دوستوں میں بہت زیادہ لمبی بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں دوسرے کی دین کی فکر چھوڑیے، اپنے دین کی فکر کیجیے. اور دوسری کی سیاسی جماعت کو چھوڑیے. اس میں یہاں پہ میں نے پاکستانی سیاستدان اور بہت بڑے بڑے اسکالر کو کہتے سنا کہ جی نیتن یاہو نے یہ غلطی کی، جی ٹرمپ نے یہ غلطی کر دی. الو کے اب چھوڑیے، میں کس کو پتہ نہیں کیا کہنے لگا تھا. انہوں نے غلطی کی جو کامیابیوں پہ کامیابیاں سمیٹ رہے. آپ جو سوائے دنیا میں ذلیل ہونے کے کچھ بھی نہیں سمیٹ رہے، آپ بولتے ہیں دوسرے نے غلطی کی. اپنی عادت بدلیے. میں بھی اپنی عادت بہت کوشش ہے، سوچوں گا آج تو بدلوں گا نا. میں اس موضوع پہ بعد میں میرا بنیادی تو جو موضوعات ہیں اس میں نوجوانوں کے لیے موٹیویشن ہے. کل میں نے ڈاکٹر ذاکر صاحب کا خطاب دیکھا. یاد رکھیں ذاکر نائک نے اتنے لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا جتنے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا.
ذاکر نائک نے جہنم میں ڈال دیا لوگوں کو۔ کیسے؟ جو ہم انجانے میں بڑے معصوم بنے ہوئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ذاکر نائک نے آپ کو دین بتا دیا۔ اب وہ پاکستان آئے ہیں، الحمدللہ میں ان کا عقیدت مند ہوں۔ میں نے یہ جو لفظ کہا جہنم کا ٹکٹ ذاکر نائک بانٹ رہا ہے مسلمانوں کو، جنت کا ٹکٹ وہ ہندوؤں کو، لادینوں کو دیتے ہیں، اور جنت کا ٹکٹ ان کو دے کے جہنم کا ٹکٹ ہم مسلمانوں کو جو وہاں بیٹھے۔ یہ کوئی قوالی سن رہے ہیں؟ یہ کوئی محفل بس کہ اس محفل میں وہ سن کے تالیاں بجا دینے والے لوگ نہیں۔ دوست سیکھو، اپنے آپ کو بدلو۔ میری ٹوٹل اسپیچ اسی پہ ہے۔ ایک آخری گزارش ہے کہ میں 2-3 دن سے سوشل میڈیا اور یہ سب دیکھ رہا ہوں۔ ذاکر نائک نے جو پہلا اسپیچ کی اس میں بھی میں نے کوشچن دیکھے، لوگوں کو سنا۔ ذاکر نائک صاحب کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ ان سے میں نے ٹی وی انٹرویو دیکھے، ان کے ساتھ ایسے کوشچن مت پوچھیے کہ انڈیا کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ ایسے آپ میں عقل ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بہت سے سوالات ان کو مشکل میں ڈالنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے، لیکن ان کو موضوع سے ہٹا رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنے موضوع پہ چلنے دیجئے، وہ مبلغ نہیں ہیں۔ ان کی بات سنیے، عمل کیجیے۔ میں بھی بہت کوشش ہوتی ہے، لیکن ان سے ایسے سوالات پاکستان میں کیے جا رہے ہیں۔ جی امریکہ، بھائی ان کو چھوڑیے، ان کو نیوٹرل ہونے دیجیے۔ ابھی انہوں نے، جس نے کل کا خطاب سنا ہے، میں آخر جملہ بول دوں، جس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا کل کا پہلا خطاب سنا ہے، پبلک اسپیچ جو کل پہلی سنی ہے، ذاکر نائک صاحب نے بہت پیغامات دیے ہیں، اور ایک جینیس آدمی ایسے ہی پیغام دیتا ہے، جس میں انہوں نے سوشل میڈیا کے متعلق، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذاکر نائک جو ایک اسلامی اسکالر ہے، آپ کو سوشل میڈیا کی ٹرکس بتائے گا؟ ٹرکس نہیں۔ انہوں نے شیڈو بین پہ بات کی، انہوں نے سمجھایا۔ بھائی وہ جو سمجھانا چاہتے ہیں اس پہ جائیں، یہ فضول ان سے ایسے سوالات جو ان کی شخصیت کو متنازع بنا دیں وہ مت کیجیے پلیز۔ اوکے دوستو، یہ تو کبھی باتیں تو انسان کی، ہماری خطائیں اتنی ہیں کہ ہماری باتیں بھی نہیں ختم ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد 1-2 دن میں موٹیویشن، نظر کا لگنا، جادو ٹونا اور ہماری اخلاقیات، ہم کون ہیں، میں اس پہ بولوں گا۔ آپ مجھ سے اتفاق نہ کیجیے، میری اصلاح کر دیجیے۔ مجھے امید ہے کہ میری غلطیوں کی آپ اصلاح فرمائیں گے، اور مجھے جب میری اصلاح ہوگی تو آپ بھی تو کچھ نہ کچھ سوچ کے ہی بولیں گے، تو آپ کے لیے بھی سوچنے کی دعوت اور مشاہدے کی دعوت میرے لیے بھی۔ اور مجھے امید ہے کہ کوئی پاکستانی، کوئی مسلمان اتنا جذباتی نہیں ہوگا۔ بھائی وہ اپنے ماں باپ کا اپنے حساب نہیں دینا، آپ چلیں زندگی میں دوسرے لوگوں کے لیے۔ اوکے دوستو، لفظ سے لفظ نکلے جاتا ہے، اور ایک بات میں دوسری بھی ایک حلفیہ بول دیتا ہوں کہ میں کوئی کتاب، کوئی چیز لے کے نہیں بولتا، بس مجھے ایک ٹاپک جو اندر، جب ٹاپک مل جائے تو اندر کی آگ ہے، تو یقیناً میں کوئی ایسا اسکالر یا ایسا آدمی نہیں، میں بالکل جاہل آدمی ہوں اور علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو امید ہے مجھے کہ باتوں کو دھیان سے سیکھ کے، سمجھ کے میری غلطیاں بھی نکالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بے شک لوگ سنیں یا نہ سنیں، میں نے بولنے کا حق ادا کر دیا۔ اوکے دوستو، خدا حافظ۔